अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज ऑनलाइन स्टडीज़ के सिलसिले में 5वीं क्लास की उर्दू की किताब का सबक नंबर 20 हमारे सामने है। कहा इकबाल ने, ये इलामा इकबाल की नज़म नहीं है बल्कि ये नज़म लिखी है क़य्यूम नज़र साहब ने। लेकिन हम आज यौम इकबाल के हवाले से 9 नवंबर यानी यौम इकबाल इलामा इकबाल की पैदाइश का दिन, इसके हवाले से आज इस नज़म को पढ़ेंगे और ये सिलेबस में शामिल भी है और आपको इसकी तशरीह भी बताई जाएगी, इसके अल्फाज के मायने भी बताए जाएंगे और नज़म को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना भी सिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अल्फाज ऐसे सीखेंगे जिनको हम अच्छे तरीके से अदा करना सिखाते हैं बच्चों को और ख़ुद भी अच्छी तरह से पढ़कर बच्चों को बताते हैं। मिल्लत यानी कौम, आगाह यानी बताना, मंजिल यानी उस जगह पहुंचना, पहुंचने की जगह जो आपका मखसूस ठिकाना है, रहनुमाई यानी रहबरी, रास्ता दिखाना, खुतबे का मतलब है कि कुछ कहना, बरमला यानी खुल्लम खुल्ला, असास यानी बुनियाद। इस नज़्म में शायर कहता है, मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। इसमें शायर ये बताना चाह रहे हैं कि इलामा इकबाल ने अपनी नज़मों में मुल्क और मिल्लत का बहुत चर्चा किया, यानी उसका बार बार ज़िक्र किया, बार बार लोगों को बताया कि मुल्क और मिल्लत के क्या मायने हैं और इनकी क्या अहमियत है एक इंसान की ज़िंदगी में। और वो कहा इकबाल ने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जो दूसरे बहुत से शायरों ने नहीं कहा था। उनसे पहले भी बहुत से शायर गुज़रे और उनके बाद भी बहुत से शायर आए, लेकिन जितना चर्चा, जितना बार बार कहना अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़मों में किया मुल्क और मिल्लत का, वो किसी भी और शायर ने नहीं किया। इसके साथ साथ शायर ये भी कहता है, खुश रहो, लिखो पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो। कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम के बच्चों को बार बार ये कहा कि खुश रहो, लिखो पढ़ो, दूसरों की खिदमत करो और हमेशा आगे बढ़ो। एक जगह जमे रहने का नाम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि बार बार कुछ करने, मेहनत करने और आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। और इलामा इकबाल इस बात से बाखूबी आगाह थे कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत में आगे रखती हैं और वही बच्चे आगे जाकर मुल्क और कौम की भागदौड़ संभालते हैं। यहाँ पर तीसरे शेर में अल्लामा इकबाल की नज़्म में क़य्यूम नज़र साहब ये कह रहे हैं, नौजवानों को किया आगाह उनके फ़र्ज़ से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। इसमें शायर ये कह रहा है कि नौजवानों को इलामा इकबाल हमेशा ये चाहते थे कि वो ना सिर्फ़ अपनी मंजिल को पहचानें बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिश करें, मुसलसल जद्दोजहद करें, तालीम हासिल करें और काम और सिर्फ़ काम का ही जो कायदे आज़म ने नारा लगाया था उस पर अमल करें। तो नौजवानों को इलामा इकबाल ने उनके फ़राइज़ से आगाह किया, उनके फ़राइज़ उन्हें बताए कि उनका काम क्या है कि वो अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए मुसलसल मेहनत करें। और उनकी मंजिल क्या थी? एक अच्छे मुल्क के लिए मेहनत करना, काम करना और कोशिश करना। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बाद पैगंबर, कहा इकबाल ने। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने खुदा के बाद पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया और ये कहा कि खुदा के बाद जो शख्स या जो पैगंबर
انسان کی بہترین راستے پر رہنمائی کر سکتا ہے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے نہ صرف انسان کو اچھے راستے پر چلنے کی توفیق بخشی، بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے اور نیک اور صالح راستے پر چل سکتا ہے۔ ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اپنے خطاب جب وہ کرتے تھے اس میں بار بار کھلے لفظوں میں یہ بتایا کہ برصغیر میں جو مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے ہیں ان دونوں کی رسم و رواج، ان دونوں کی تہذیبوں، ثقافتوں اور جو بھی ان کے انداز ہیں زندگی گزارنے کے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے۔ اس لیے یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ایک ملک میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ان کے مذہبی رسم و رواج الگ ہیں، ان کے معاشرتی طور طریقے الگ ہیں۔ اس بات کا اظہار علامہ اقبال نے اپنے ہر بیان میں کہا، اپنے ہر خطبے میں کہا اور کھلے عام یہ کہا، یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بلکہ کھلے عام انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک الگ قوم کا، ایک الگ ملک کا خواب دیکھا اور جس کی تعبیر کے لیے قائد اعظم اور دوسرے رہنماؤں نے مل کر کوشش کی اور آج ہم ایک آزاد ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اور قیوم نظر صاحب اپنے آخری شعر میں یہ کہتے ہیں، ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس، ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس، مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے۔ اور اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے قوم کے لوگوں کو، اہل وطن یعنی وطن میں رہنے والے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ملک آپ ایک ایسا بناؤ جس کی بنیاد اپنے مذہب پر رکھی جائے، اور پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ مذہب اسلام پر رکھی جائے تاکہ لوگ اس کے مطابق مذہب میں بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور آپ نے اس کے اوپر والے جو الفاظ ہیں ان کو املا کے لیے یاد کرنا ہے اور اس پوری نظم کو تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور آگے اس کے الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں، یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ کرنے ہیں۔ اور یہ جہاں پر جو ہے انہوں نے 4 لائنز لگائی ہیں، لیکن آپ نے اپنی کاپی پر سینٹر میں ایک ہی لائن لگانی ہے اور الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ ملت یعنی قوم، آگاہ کرنا، بتا دینا، برملا کھلم کھلا یعنی منہ پر کہہ دینا، چرچا یعنی شہرت یا مشہوری بھی کہہ سکتے ہیں، منزل یعنی جگہ، اساس یعنی بنیاد۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی آگے ایکسرسائز میں آتے ہیں تو یہاں پر جناب انہوں نے کالم الف کو کالم بے یعنی ان کے مصرے مکمل کر کے ملانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کی میچنگ آپ بک کے اوپر کریں گے۔ رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی، ہے مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے، شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ اس کے بعد آگے ہے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان سے متعلقہ مصرے لکھیں۔ لام میم لام تے، یہ لفظ بنے گا ملت، آگے آپ نے الفاظ میں ملت لکھنا ہے اور اس سے متعلقہ مصرع جو ہے وہ آپ نے اس نظم میں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے، اس کا مصرع لکھنا ہے جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے بتایا، کوئی اس کے جملے نہیں بنانے۔ اس طرح سے یہ والی ایکسرسائز جو ہے یہ بھی آپ بک کے اوپر ہی کریں گے۔ اور آگے اس کے سوال جواب ہیں، یہ بہت ہی ایزی ہیں،
علامہ اقبال نے کس بات کا چرچا کیا؟ علامہ اقبال نے ملک اور ملت کا چرچا کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کو کیا دعا دی؟ یہ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں ہے۔ لکھو پڑھو آگے بڑھو، یہ والا جو یہاں پر لکھا ہے، خوش رہو لکھو پڑھو خدمت کرو آگے بڑھو، یہ علامہ اقبال نے دعا دی تھی بچوں کے لیے۔ تیسرا ہے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بعد انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس مصرعے کا مفہوم لکھیں۔ ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس۔ اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رہنے کے لیے ایک ایسا ملک بنانا چاہیے جو اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال کا ہم پر کیا احسان ہے؟ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ اقبال کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے شاعری کی، لوگوں کو خواب غفلت سے جگایا، اور آج ہم ایک آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام پوچھیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم، شہید ملت لیاقت علی خان، علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان، بابائے اردو مولوی عبدالحق، مادر ملت فاطمہ جناح، شاہنامہ اسلام یعنی کہ حفیظ جلندری، جنہوں نے پاکستان کو قومی ترانہ بھی لکھا تھا اور انہوں نے شاہنامہ اسلام بھی لکھا۔ اور اس سے اگلے پیج پر بچوں کے لیے اقبال کی نظمیں، اس کے موضوع پر آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں۔ اس میں نظموں کے نام لکھنے ہیں اور بتانا ہے کہ کس نظم میں علامہ اقبال نے بچوں کے حوالے سے جو نظمیں لکھی ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اس میں بتائے گی ان نظموں کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیا میسیج ہمیں دیا ہے۔ تو یہ کام بھی آپ نے کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے۔ تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی یہ نظم، اور اس میں بتائے گی تشریح، اس حوالے سے آپ اس نظم کو یاد کریں، اور اس کے علاوہ اس کے الفاظ معنی لکھیں، سوالوں کے جواب کاپی پہ لکھیں، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ املا کے لیے یاد کریں۔ تو میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔